रीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदेद कहता हूं। खुदा की कसम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि इस वीलॉग में जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं मेरा कतई तौर के ऊपर दिल नहीं था। दिल दुखा हुआ है, इंतहाई शदीद शर्मिंदगी की बात है ये सब कुछ अवाम के सामने लेके आना, लेकिन अब खुल चुकी है बात तो बतानी तो पड़ेगी। मेरे ऊपर कर्ज है मेरी बहनों का जिनकी कहानियां हर आए दिन मुझ तक पहुंचती हैं और मैं आपको बताता हूं तो उसके बाद आग लग जाती है। मेरे ऊपर फतवे दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर अगर एक कप्तान मेजर की बीवी के साथ 19 साल बीवी के साथ एक जर्नैल ज्यादती करेगा तो अगर वो आवाम को भी पता चल जाएगी तो क्या वो बात बाहर नहीं आएगी। और आज मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताने जा रहा हूं क्योंकि बात बाहर आ चुकी है। मैं फिर भी ना बताता अगर मुझे 100% कन्फर्मेशन पाकिस्तान की अपनी फौजी इंटेलिजेंस के अंदर मेरे अपने दोस्तों की तरफ या मेरे जो कोलीग्स रह चुके हैं उनकी तरफ से ना होती तो मैं कभी ना बताता कि किस तरह एक कप्तान की 19 साल बीवी के साथ एक जर्नैल ने दरिंदगी की। और वो अब उस बेचारी का नाम भी सामने आ चुका है तो मुझे नाम भी बताना पड़ेगा क्योंकि जाहिर बात है कि मैं सबूत भी आपके सामने रखूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने रखूंगा। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी उर्फ बिजली बनाने वाले बाबा को चैलेंज करूंगा कि मुझे झूठा साबित कर दे तो फिर मैं लाइन में लगे सारे किस्से इशारे भी दे दूंगा, सब के सब खोलूंगा। एक तरफ तो ये कहानी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी नहीं है। मैंने चंद दिन पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जिसका पूरे का पूरा चार्ज फौज के अफसरान के पास है, उसके अंदर मैंने जो ख़वातीन अफसरान के साथ ज़्यादती हो रही है और ख़वातीन अफसरान के साथ इसी तरह की शोबदाबाजी और जिनसी मतलब तौर के ऊपर उनको हरासा किया जा रहा है उसके ऊपर मैंने जिक्र किया तो उसका रिएक्शन हेडक्वार्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आया। और वो क्या रिएक्शन आया मैंने बड़े मोहतात तरीके से ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको वाज़े हो जाए कि आपके पल पल की खबर जो है वो मुझ तक पहुंच रही है और मुझसे आवाम तक पहुंच रही है और आपकी हकीकत खुल रही है। और उसके साथ साथ एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या पेशावर के अंदर भी आया जहाँ पे एक कप्तान साहिबा ने जाली कार्ड अपना प्रेजेंट किया CMH पेशावर में एंटर होने के लिए और वो पकड़ी गई। और सना खान साहिबा कहती हैं कि मैं टैंक चलाती हूँ। अब ये 3 किस्से सिर्फ नहीं हैं, लेकिन 3 औरतें 3 कहानियाँ भी इसको कहा जा सकता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेशावर से कराची तक का ये किस्सा है। पेशावर से शुरू करते हैं। CMH पेशावर की जनाब हमारे पास जो है वो तफसीलात पहुँची हैं। CMH पेशावर के अंदर जो है इस वक्त मजाक बहरहाल ये मजाक ही बना हुआ है। यहाँ पे आर्मर्ड कोर के अंदर हर आर्मर्ड कोर यूनिट कह रही है कि जनाब ये हमारी अफसर है, ये हमारी अफसर है। शुगल लगाया हुआ ना, लड़कियों का शुगल वगैरह मेला लगाना तो हर फौज के अंदर इस तरह होता ही है। लेकिन जिनसी दरिंदगी मौलाना इसरार कहते थे कि फौजी जिनसी दरिंदे हैं, हमें कहते थे, हम लड़ पड़ते थे उनसे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना इसरार ठीक ही कहते थे। बहरहाल ये पहली कहानी अजीबो गरीब किस्म की है, आपको नज़र आ रही है, ये आप देख लीजिए। कैप्टन सना खान, ये आपको कार्ड नज़र आ रहा है, ये इन्होंने कार्ड प्रेजेंट किया कि जी मैं कैप्टन हूँ, सना खान मेरा नाम है, ठीक है। और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी 16 मार्च बताई जनाब 2002, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, 160 सेंटीमीटर, कैप्टन सना खान और आर्मर्ड कोर मतलब टैंकों से जिससे मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा टैंकों से अभी यहाँ पे लड़ाई चल रही है आर्मर्ड कोर की यूनिटों के अंदर के साड़ी अफसर है या तोड़ी अफसर है, ये शुगल यहाँ पे लगा हुआ है। सर बाबर इफ्तिखार की यूनिट कहती है उनकी अफसर है। सर जो इसके अलावा MIB वाले जो हैं वो सिर्फ चस्के लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पे इसके अलावा जर्नैल बैठे हुए हैं लाइन के अंदर। सर नुमान ज़िक्रिया की यूनिट कह रही होगी कि ये हमारे जो है ये हमारी अफसर है, प्रोबेंस हॉर्स की है। वो 6 लांसर वाले कह रहे होंगे हमारी है, 19 लांसर वाले पीछे किधर रहते हैं वो कह रहे होंगे कि हमारी है। लाइन लगी हुई है यहाँ पे, 32 कैवलरी वाले कह रहे हैं हमारी है। बहरहाल शुगल मेले के तौर के ऊपर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये वाकया जो हुआ है मैं आपको पहले वाजे करता चलूँ। ये 28 अप्रैल 2026 को लेडी कैप्टन सना खान नामी इनकी वल्दियत, यहाँ पे अब ये स्टोरी जो है सामने आ चुकी है। करीम खान ये CMH पेशावर आई, यूनिफॉर्म पहन के आई बाकायदा तौर के ऊपर, कल्टस में आई बैठ के, रजिस्ट्रेशन नंबर LEE 5339 में। और उन्होंने ये कार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जो कि फेक कार्ड है, जाली कार्ड है। और वो गिरफ्तार हो गई वहाँ पे मौके के ऊपर ही, इलाज मुफ्त कराने आई होंगी जाहिर बात है। आर्मर्ड कोर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, आर्मर्ड कोर के अंदर तो लेडी ऑफिसर्स होती नहीं है,
جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو لیڈی وائفز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آرمڈ کور میں تو بی لیڈی آفیسر نہیں ہوتی ہیں. آپ کو جو ہے جس نے بھی یہ کارڈ بنا کے دیا یا آپ نے خود بنایا تو بہرحال آپ کے ساتھ جو ہے دھوکا ہوا. آرمڈ کور مینشن ہے تو آرمڈ کور کے اندر تو آپ کوشن ڈرائیو ٹینکس بھی آپ نے گاڑی کے اوپر لکھا ہوگا تو خواتین نہیں ہیں آرمڈ کور کے اندر. فائٹنگ آرمز کے اندر پاکستان آرمی کے اندر خواتین نہیں ہیں. یہ یہاں پہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. دوسرا میں آپ کو اس سے پہلے کہ انتہائی خطرناک جو سٹوری ہے، جو غمگین کر دینے والی سٹوری ہے، جو کہ ایک تیسری جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوتے ہوئے بتاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن اب کنفرمیشن ہو چکی ہے کیونکہ پبلک کے اندر کل یہ سٹوری آ گئی ساری کی ساری، اور مجھے غصہ بڑا آیا. لیکن بہرحال مجھے پتا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن اتنا کھل کے ہوتا ہے. عاصم منیر کی سرکار کے اندر، عاصم یزید کی سرکار کے اندر، عاصم خنزیر کی سرکار کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں حیران رہ گیا، اور جرنیلوں کو کبھی بھی اس کام کی سزا نہیں ملتی. میں اس کے اوپر مزید حیران رہ گیا. لیکن میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اوپر سٹوری کی تھی کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں جو لیڈی آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے. وہ شوق میں وردی کے بیچاریاں جاتی ہیں، اور جب وہ وردی کے شوق کے اندر پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، سو رہی ہوتی ہیں بیچاری 12 14 گھنٹے ڈیوٹی کر کے، تو ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، موبائل ان سے لے لیے جاتے ہیں. مرد افسران آپس میں شرطیں لگاتے ہیں کہ کون کس کو پھنسائے گا، چاہے کوئی شادی شدہ بھی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، اور یہ جنسی درندگی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ جب میں نے بتایا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر میں نے تفصیلات بھی بتائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جنرل شعیب کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے کیونکہ وہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس ہیں. اور اس کے نتیجے میں، اور جنرل عاصم منیر کا یونٹ افسر ہے وہ، ٹھیک ہے، عاصم یزید کا یونٹ افسر ہے. لوگ کہتے ہیں عادل بھائی یہ مت بولا کریں عاصم یزید یا عاصم منیر، عاصم خنزیر ہی بولا کریں. بہرحال یہ تو آپ لوگ بول سکتے ہیں، میں تو اس طرح نہیں بول رہا، میں تو آپ کی بات جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں عوام تک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد اے ایس ایف کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر تمام لیڈی آفیسرز کو فالن کر کے لائن حاضر کیا گیا. شدید ترین دھمکیاں دی گئیں، جن کے اوپر ذرا سا بھی شک تھا ان کو سائٹ کے اوپر کر لیا گیا، جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہو چکی ہے اور انہوں نے ڈی جی کو یا ڈپٹی ڈی جی کو شکایت لگائی ہے، ان کو بھی علیحدہ کر لیا گیا، اور ان کو بھی رگڑے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا کہ آپ ہی نے عادل راجہ کو بتایا ہے. آپ کو عادل راجہ کو ان میری بہنوں کی جانب سے خبر پہنچانے کے اوپر تو جو ہے تکلیف ہے، لیکن میرا سوال جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف آف ڈیفنس فورسز زبردستی کا جو اس وقت بنا ہوا ہے فیل مارشل عاصم منیر سے ہے کہ یار تم لوگ اتنے بے شرم ہو سالوں کہ عادل راجہ تک خبر پہنچنے کے اوپر جو ہے تمہیں اعتراض ہے، لیکن تمہیں اس چیز کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہے کہ یہ بچیاں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، یہ مان وردی کا کر کے یہاں پہ آئی ہیں، اور تم ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہو، اور تم ان کا ری ایڈریس آف گریونسز نہیں کر رہے ہو. اور اگر وہ ری ایڈریس آف گریونسز کریں تو تم آگے سے کیا کرتے ہو؟ تم سالوں جا کے انہی کو رگڑا لگا دیتے ہو. یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے. اور جو اگلی کہانی ہے بے شرمی اور بے غیرتی کی، وہ تو مطلب اس کا تو کوئی مقابلہ ہے. میں سب سے پہلے سٹوری کیا ہے، یہ شاید قاضی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کل ٹویٹ کیا، اور میں نے ٹویٹ پڑھا ضرور، اور میں شاید قاضی صاحب کو ذاتی طور کے اوپر تو نہیں جانتا، لیکن میں نے اس ٹویٹ کے بارے میں پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس سے پوچھا کہ کیا یہ حقیقت ہے. مجھے کہا گیا کہ راجہ 100% حقیقت ہے. یہ رپورٹ بھی ہو چکی ہے MI کی طرف سے، اور ISI کی طرف سے بھی رپورٹ ہو چکی ہے، علیحدہ رپورٹیں آئی ہیں کوریبوریٹ ہو کے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ایک بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، کیا پتا وہ کہہ رہا ہو. میں نے MI کی کوریبوریشن ISI کی سورسز سے کی تو انہوں نے بھی کہا 100% سچ ہے، یہ ہوا ہے، اور اب یہ بات نکل چکی ہے باہر، تو اب اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. 100% یہ سچ بات ہے. پہلے میں آپ کو یہ واقعہ بتا دوں کہ یہ کیا ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، شاید قاضی صاحب پہ کی جانب سے، اور اس کے اوپر جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ 100% میں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ سچ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد میں چیلنج کروں گا DGISPR کو کچھ مثالیں دے کے، کچھ ریفرنسز دے کے، کوڈ ورڈز کے اندر. اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جان اللہ کو دینی ہے، میں اوپر والے کو، رب کو حاضر ناظر جان کے، رب دی سو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ریفرنسز بھی جو دے رہا ہوں وہ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے.
اور اس کے باوجود کیا اس کا مطلب، اور اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ رپورٹ کی گئی جناب کہ آپ دیکھیں کہ انتہائی درندگی ہے، جنسی درندگی ہے. یہ شاہد قاضی صاحب نے جو رپورٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان آرمی کے ایک آفیسر ہیں، انہوں نے یہ براہ راست ان کے ساتھ اپنا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے، نام مجھے پتہ ہے افسر کا، شاہد قاضی صاحب کو تو میں نہیں جانتا، نہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، لیکن رپورٹ جو ہے ملٹری انٹیلیجنس کی بھی اور ISI کی بھی، اس کے اندر یہ رپورٹ کے اندر سب کچھ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے 19 سال کی بچی ہیرا، اس سے اس نے شادی کی، نئی شادی کی، جونیئر پاکستان آرمی کا آفیسر تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بندے کے اوپر جو ہے مکمل اعتماد کرتا ہوں. میں نے ویریفائی کیا ہے، جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تب میں یہاں پہ آ کے بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ شادی کے بعد ہیرا کو کراچی بھیجا گیا ایک جعلی کورس کرنے کے لیے، فیک کورس کے لیے، اور پورا 1 ہفتہ مبینہ طور کے اوپر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، انگریزی کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے اس کو میرے خیال میں بلاتکار بھی کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، جنسی زیادتی، زنا بالجبر، وہ کیا گیا ہیرا کے ساتھ. 19 سال کی بیوی ہے یہ ایک کپتان کی، اس کے ساتھ. اور کس نے کیا ذرا یہ سن لیجئے. وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ بچی جو ہے یہ بار بار 1 ہفتہ مسلسل اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر DG رینجر سندھ میجر جنرل شمریز خان تنولی نے کیا. اس کی بوتھی دیکھ لیں، گندی بوتھی جنسی درندے کی. کیونکہ مجھے ویریفائی ہوا ہے، مجھے کنفرمیشن ہوئی ہے، تب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں ثبوت بھی اس کے بعد آگے رکھنے لگا ہوں. مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے خاوند نے مکمل اپنی مرضی سے یہ کام کیا، اس بچی کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے. کیونکہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جنرل نے خاص طور کے پہ بتایا کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں اگر میں اس کے ساتھ جو ہے یہ جنسی زیادتی کروں گا اور اس کو بغیر بتائے کروں گا، اور مجھے اس کی چیخیں اور اس کا منت ترلا بہت پسند آیا. اور یہ جو سٹوری ہیرا کی یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کامن ہے پاکستان آرمی کے اندر. جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ظاہری بات ہے. مجھے شاہد قاضی صاحب کے بارے میں یہاں کچھ آفیسرز ہیں، انہوں نے کہا تھا اس بندے سے بہت محتاط رہنا. میں تو نہیں جانتا شاہد قاضی صاحب کو، لیکن کہانی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قصے اور بھی ہیں، لیکن وہ خاموش کروا دیے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں بات یہ ہے، اور اسی کے اوپر میں ایک اور بات صرف کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں. اس کے اوپر کمنٹس کے اندر جو ہے وہ کنفرم کیا یہ دوسرے پروفائل نے، صوفیہ _0071، ان کی بھی معلومات کافی جو ہے وہ درست ہوتی ہیں کہ 19 سال کی ہیرا جو ہے وہ جولائی 2025 میں اس کی شادی ہوئی، اور اس جنرل نے اس کو بلایا، اس کے خامد کو، اور 1 ہفتے اس بچی کو اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھا اگست 2025 میں. اور اس کے خامد کو کہا کہ اس کو کچھ مت بتانا، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو جو شوق لگا ہے 19 سالہ بچی کو، 19 سالہ دلہن کو جو شوق لگے گا اس کو وہ اس پہ مزے لینا چاہتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فل میں نے ویریفائی کیا ہے انسائڈ سورس سے. عزیزان من، میں اب آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ یس اٹ از پاسبل. کس طرح؟ کیا اس طرح کی مثالیں ہیں فوج کے اندر؟ بالکل ہیں. میں احمد شریف چودھری تمہیں، عاصم منیر تمہیں، مجھے دل نہیں کرتا تمہیں سر بولنے کا، دل نہیں کرتا تم سب کو. اور یہ بغیرت کا بچہ تنولی جو ہے، یہ DG رینجر جو ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ، اور میں نام لے کے بتاتا ہوں، تم لوگ یہاں پہ ٹھلے بھیج دیتے ہو اپنے، اور مجھے اپنے سورسز تو بچانے ہوتے ہیں، لیکن اب کی بار تم بھیجو جس کو تم نے بھیجنا ہے سالوں. کیا سٹاف کالج کے اندر پنک فار پنکیز کے سکینڈل اسی طرح نہیں ہے؟ کیا سٹاف کالج کے اندر افسران نے اپنی بیویاں بے ہوش کر کے اپنے استادوں کو، کرنیلوں کو پیش نہیں کی کہ تم ان کے ساتھ جو مرضی کرنا ہے کرو، ہمارا کیریئر بنا دو؟ آپ چھوڑو باقی کیسز کو، آپ ایسا کرو چیمے کا کیس کھول لو. بتاؤں پورا نام؟ اس کا تو بھائی بھی جرنیل بن گیا. کیا اس بچی کو، کیا ہماری بہن کو بے ہوش نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ایک لانگ سکسیشن ان کیسز کی نہیں ہے؟ اور اس طرح کے بغیرت لوگ جرنیل بن جاتے ہیں جا کے، تو پھر جو اپنی بیویاں بیچ سکتے ہیں، کیا وہ اپنے پورے کے پورے قوم کو اور ملک کو نہیں بیچیں گے اپنے کیریئر کے لیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کمنٹس میں جواب ضرور دیجیے گا. دل میرا دکھا ہوا ہے، لیکن مجھے ویریفیکیشن اگر نہ ملتی تو میں
چپ کر کے سائڈ پہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے گند کے اندر پڑنے کا اب بندہ کیا کرے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کی ایکسچینج کیسز تو کیا قصے کہانیاں، اتنا گند ہے یہاں پہ. ابھی فیلڈ مارشل اس کی مشوق، وہ درمیان میں جو اس وقت قصے چل رہے ہیں، جو عاصم منیر اور مریم نواز کے جو قصے چل رہے ہیں، مریم صفدر، جو بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کیڑا نام ہوتا، یہ جتنا گند ہے. اور وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں. یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ادھر منصور علی خان نے کہہ دیا تھا کہ جی اس کو کینسر ہے، اب وہ کہتا ہے نہیں کینسر نہیں ہے، کنفرم بھی ہو گیا ہے. کیونکہ ادھر ظاہری بات ہے اس نے چکر لگانے چھوڑ دیے ہیں، چکر نہیں وہ لگا رہا تو پھر آگے کام کس طرح چلے گا؟ بہرحال اتنا گند ہے یار آپ کے ملک کے اندر، اتنا گند ہے. اور گند ٹاپ کے اوپر ہے، سب سے ٹاپ پہ. سب سے نیچے جو حال ہے وہی سب سے اوپر حال ہے. اور یہ اس فوج کے اندر کا قصہ ہے. اور میں چیلنج کر رہا ہوں DGISPR کو، میں چیلنج کر رہا ہوں جناب آپ پوری کی پوری پاکستان کی فوج کو کہ مجھے جھوٹا بول دو ایک دفعہ، ایک اسکرانڈو بھیجو یہاں پہ لکھے بکواس. میں نام سارے کے سارے ڈراپ کروں گا، عورتوں کے نہیں کروں گا بھائی میں نام، ٹھیک ہے؟ ان کے خامد جنہوں نے پیش کی اور جن کو پیش کی وہ کروں گا میں سامنے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بیکاز انف از بلڈی انف. تم لوگ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس کی بیوی کے قصے تمہارا عاصم منیر جا کے عرب کے شیخوں کو، بادشاہوں کو جا کے سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں تو جو ہے مجھے عمران خان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی بیوی سے مجھے پرابلم ہے، وہ بہت کرپٹ ہے. اور سالوں تم اپنے گریبان کے اندر تو جھانکو. عاصم منیر تم اپنے گھر کے اندر تو دیکھو، اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو. کھولوں مزید منہ؟ کھولوں گا، فکر نہ کرو. پاٹ لو جو پٹنا ہے. عزیزان من، سچ بولنے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور میں کر رہا ہوں. لوگوں کی جان جاتی ہے جو کل تک میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اب آ کے بیٹھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ڈنڈایا ہوا ہے بھائی، صرف میرے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیا سچ کے چھپانے سے سچ چھپ جائے گا؟ نہیں. کمنٹس میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید چلے؟ ہے تو گند ہے یار، کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہے، لیکن اب بھی کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ مجھے مشورہ دیں. اپنا خیال رکھیں. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آج کے دوسرے ویلاگ کے اندر میں نے بہت امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے، وہ ساری کی ساری اس چکر کے اندر دل خراب ہوا ہے، وہ معاملہ جو ہے دائیں بائیں ہو گیا، کیونکہ آموں کا سیزن آنے والا ہے امریکہ سے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.